दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी कदीम तहजीब में कोई आमिल या जादूगर आप पर काला इल्म कराने के लिए, जादू कराने के लिए हमेशा आपके बाल, आपके नाखून या आपके खून का इस्तेमाल क्यों करता है? उसे इसकी ज़रूरत क्या है? इसकी साइंसी हकीकत क्या है? इस वक्त जिस कमरे में आप बैठे हैं वहाँ आपके इर्द गिर्द 99.99% चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें आप नहीं देख सकते। जदीद फिजिक्स ये साबित कर चुकी है कि हमारी इंसानी आँख इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का सिर्फ और सिर्फ 0.0035% हिस्सा देख सकती है। इसका मतलब है कि बकिया 99.99% से ज़्यादा हमारे लिए अंधेरे में है। वो हमारे लिए अल-गैब है, गैब की दुनिया। गौर व फिक्र की इस खुसूसी किस्त में आज हम एक बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। हम गैब यानी अनदेखी दुनिया का नक्शा साइंस की रोशनी में खींचेंगे। जब हम कदीम इल्हामी किताबें और ख़ास तौर पर कुरान मजीद का मुतालिया करते हैं तो हमारा सामना मुसलसल हकीकत की ऐसी डायमेंशन से होता है जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। फरिश्ते, जिन्नात, सहर जिसे हम जादू कहते हैं, और वसवसा वो खामोश सरगोशियाँ, अल्लजीना युमिनूना बिलगैब। सदियों से साइंस और थियोलॉजी इन तसव्वुरात पर एक तल्ख कशमकश का शिकार रहे हैं। साइंस शवाहिद मांगती है, थियोलॉजी अल-गैब पर कामिल ईमान का तकाजा करती है। लेकिन आज मैं जिस सवाल पर रुक कर गौर करना चाहता हूँ वो ये है, क्या हो अगर इन दोनों के दरमियान मौजूद ये खलीज महज अल्फाज का फ़र्क हो? क्या हो अगर जदीद एस्ट्रोफिज़िक्स और न्यूरोसाइंस बिलाखिर हमें वो ज़ुबान फराम कर रही हो जिससे हम ये बयान कर सकें कि गैब की दुनिया हमारी फ़िज़िकल बायोलॉजी के साथ किस तरह इंटरेक्ट करती है? जब हम इल्हामी सहाइफ को साइंस के जदीद तरीन उरूज के पहलू ब पहलू रख कर गौर से देखते हैं तो एक चौंका देने वाली तस्वीर उभरने लगती है। एक ऐसी तस्वीर जो मंतकी है और इस बात से गहरी मुताबिकत रखती है जो कुरान करीम हमेशा से हमें बताता आ रहा है। इस दो अक़साद पर मुश्तमिल सफ़र में हम जादू के मैकेनिज़्म, जिन्नात की हकीकत, इस एन साइंस को डिकोड करेंगे। आइए आगाज़ करते हैं। हज़ारों साल तक इंसानों ने कंबशन केमिस्ट्री को समझे बगैर आग का इस्तेमाल किया है। वो ऑक्सीजन को, वो कार्बन रिएक्शन को या थर्मोडायनामिक्स के बारे में कुछ नहीं जानते थे, लेकिन आग फिर भी हकीकी थी, उसका जलना फिर भी हकीकी था, उसकी तपिश फिर भी हकीकी थी। साइंसी अल्फाज की अदम मौजूदगी ने आग की हकीकत को कम नहीं किया। बिल्कुल यही मामला जिन्नात और जादू का है। ये अनदेखी ताकतें अपना असर रखती हैं, चाहे हमारे पास उन्हें बयान करने के लिए लेबॉर्ट्री के अल्फाज हों या ना हो। आज हम जो करने जा रहे हैं वो ये है कि हम इन अनदेखी लेकिन हकीकी कुव्वतों की इस कंबशन केमिस्ट्री को तलाश करेंगे जिसे कुरान करीम आज से 1400 सदियाँ पहले बयान कर चुका है। ये समझने के लिए कि जादू कैसे काम करता है, हमें सबसे पहले इन दो किरदारों को समझना होगा जो इसमें शामिल हैं, एक इंसान और दूसरा जिन्नात। कुरान करीम में इस फ़र्क को इंतहाई हैरत अंगेज़ दुरुस्तगी के साथ बयान किया है। सूरह रहमान की आयत नंबर 14 और 15 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, उसने इंसान को ठीकरी जैसी खनखनाती हुई मिट्टी से पैदा किया और जिन्नात को आग के धुएं के बगैर शोले से पैदा किया। इस जुमले पर गहरी तवज्जो दीजिए। महज शोला नहीं, महज आग भी नहीं, एक धुएं के बगैर शोला, स्मोकलेस फ्लेम। ये एक निहायत अहम साइंसी तफसील है। धुआं जलने के अमल से पैदा होने वाला एक कार्बन पर मबनी बकाया हिस्सा है। धुएं के बगैर आग वो आग है जिसे इसके मादे यानी मास से महरूम कर दिया हो। ये खालिस तवानाई, ये प्योर एनर्जी है, बगैर मादे के रोशनी और हरारत। अब यहाँ फिजिक्स इंतहाई दिलचस्प हो जाती है। जदीद साइंस में मादा एक स्पेक्ट्रम पर मौजूद होता है। अपनी बुलंद तरीन तवानाई एनर्जी की हालत में, हाईएस्ट एनर्जी स्टेट में, मादा एक ऐसी हालत में तब्दील हो जाता है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। ये वो हालत है जहां इलेक्ट्रॉन्स एटम से मुकम्मल तौर पर अलग हो जाते हैं और पीछे खालिस चार्जशुदा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी छोड़ जाते हैं। खालिस प्लाज्मा अपनी तारीफ के लिहाज से कोई धुआं पैदा नहीं करता, ये एक स्मोकलेस फायर है। और यहाँ वो इंतहाई अहम हकीकत है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जिसमें रेडियो वेव से लेकर गामा रेस तक तवानाई की तमाम शिकलें मौजूद हैं। इसका वो हिस्सा जो इंसानी आँख देख सकती है वो पूरे स्पेक्ट्रम का सिर्फ और सिर्फ 0.0035% है। यही हम देख सकते हैं। मेरी इस बात को दोबारा ज़रा गौर से सुनेगा। हर वो चीज़ जिसे हम देख सकते हैं वो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पे मौजूद हकीकत के आधे फीसद से भी कम है।
ذرا اس بات پر غور کیجئے، اس وقت ہر ایک سیکنڈ میں دنیا بھر کا تقریباً 1 لاکھ ٹیرابائٹ ڈیٹا وائی فائی، سیلولر سگنل اور سیٹلائٹ براڈ کاسٹ کی شکل میں بغیر کسی رکاوٹ کے آپ کے جسم کے آر پار گزر رہے ہیں۔ آپ نہیں دیکھ سکتے اور آپ کو اس کا ایک بائٹ بھی محسوس نہیں ہوتا۔ اگر ہماری آنکھیں صرف ریڈیو ویوز کو دیکھنے کے قابل ہوتی تو رات کا آسمان تاریک نہ ہوتا، بلکہ توانائی کی لہروں کی روشنی سے اندھا کر دینے والا ہوتا۔ ہمارا قرآنی فریم ورک یہ بتاتا ہے کہ جنات ان فریکوینسیز پر کام کرتے ہیں جو اسپیکٹرم کے بقیہ 99.99% حصے میں آتی ہے، وہ حصہ جسے پکڑنے کے لیے ہماری بایولوجی، ہماری آنکھیں ڈیزائن ہی نہیں کی گئی۔ وہ مافوق الفطرت یعنی سپر نیچرل نہیں ہے، وہ اسی کائنات کے ایک مختلف بینڈ وڈتھ پر، ایک الگ ڈائمینشنز پر آپریٹ کر رہے ہیں، پر ہماری آنکھیں کیپیبل نہیں کہ انہیں دیکھ سکے۔ تصور کریں آپ اس وقت اس کمرے میں بیٹھے ہیں، بیک وقت درجنوں ریڈیو سٹیشنز نشر ہو رہے ہیں، وہ دیواروں کے آر پار اور آپ کے جسم کے اندر سے گزر رہے ہیں۔ آپ ان میں سے ایک کی بھی آواز نہیں سن سکتے کیونکہ آپ کے کان ان فریکوینسیز کو پکڑنے کے لیے نہیں بنے۔ لیکن جیسے ہی آپ ایک ریڈیو ریسیور اٹھاتے ہیں، اسے درست فریکوینسی پر ٹیون کرتے ہیں، تو سگنل وہاں موجود ہوتا ہے، بالکل صاف اور شفاف۔ وہ ہمیشہ سے وہی تھا، آپ کو بس درست ریسیور کی ضرورت تھی۔ اس فریم ورک کے مطابق جنات ان فریکوینسیز پر موجود ہیں جن پر ہمارا انسانی بایولوجیکل اینٹینا یعنی ہمارے حواس بس ٹیون ان نہیں کر سکتے۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ جنات کی اس اندیکھی دنیا سے جڑنے اور اس کی فریکوینسی پر ٹیون ان کرنے کے لیے ہمیں صرف اور صرف ایک درست ریسیور کی ضرورت ہے جس سے ہم ان کی دنیا میں ٹیون ان کر سکے۔ اب ہم اس مرکزی سوال کی طرف آتے ہیں۔ اگر جنات ایک مختلف فریکوینسی پر موجود ہیں اور انسان اس فزیکل دنیا میں موجود ہیں، تو یہ دونوں دنیایں آپس میں انٹریکٹ کیسے کرتی ہیں؟ کسی انسان کے بالوں کی لٹ سے کیا جانے والا جادو کا عمل میلوں دور بیٹھے اس شخص پر کیسے اثر انداز ہو سکتا ہے؟ سحر یا جادو کو محض کوئی مافوق الفطرل، کوئی سپر نیچرل کرشمہ یا دھوکہ مت سمجھے، بلکہ اسے دو بالکل مختلف ڈائمینشنز کے درمیان رابطے کا ایک غیر قانونی پروٹوکول اور تاریک پل سمجھے۔ اگر انسانی جسم ایک پیچیدہ بایولوجیکل نیٹ ورک ہے جو نظر آنے والے فزیکل قوانین پر چلتا ہے، اور جنات خالص الیکٹرو میگنیٹکس کی فریکوینسی کی ایسی ہستیاں ہیں جو غیب کے اسپیکٹرم میں موجود ہیں، تو جادو وہ ڈارک ویب ہے جو ان دونوں دنیاؤں کو آپس میں جوڑتا ہے۔ یہ رابطے کا وہ عین طریقہ ہے، وہ غیر مجاز ہینڈ شیک ہے جو غیب کی دنیا کی کسی ہستی کو ہماری فزیکل دنیا میں لاگ ان ہونے کی اجازت دے دیتا ہے۔ مخصوص رسومات، بایولوجیکل اینکرز اور بدنیتی پر مبنی معاہدوں کے ذریعے ایک عامل دراصل ایک فریکوینسی برج، ایک فریکوینسی کا پل تعمیر کرتا ہے۔ آسان الفاظ میں جادو وہ پاسورڈ ہے، وہ انکرپشن کی ہے جو ایک انسان کے تاریک ارادے کا ترجمہ ایک ایسے الیکٹرو میگنیٹک سگنل میں کرتی ہے جسے جنات پڑھ سکتے ہیں، اسے سمجھ سکتے ہیں، اور پھر جن کو آپ جادو کے ذریعے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اس ہدف کو اس کے بایولوجیکل آپریٹنگ سسٹم کو ہیک کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ صرف چند لوگوں کا وہم ہے تو عالمی ڈیٹا ریسرچ اعداد و شمار سنیے۔ 2022 میں پیو ریسرچ سینٹر نے 95 ملکوں میں ایک وسیع سروے کیا اور یہ تہلکہ خیز انکشاف کیا کہ دنیا بھر میں 1 ارب سے زیادہ لوگ، یہ دنیا کی 40% بالغ آبادی، جادو، سحر اور نظر بد پر باقاعدہ یقین رکھتی ہے اور اس کا تجربہ کر چکی ہے۔ یہ کوئی عام وہم نہیں ہے، یہ انسانیت کا ایک مشترکہ عالمی تجربہ ہے جس کے اعداد و شمار خود سائنس کو حیران کر رہے ہیں۔ یہ سب تب ہوتا ہے جب آپ اس غیر قانونی پروٹوکول کو چھیڑتے ہیں۔ لیکن دور بیٹھے ہدف انسان تک یہ ہیکنگ کیسے پہنچتی ہے؟ ایک جادوگر میلوں دور انسان کو کیسے نقصان پہنچا سکتا ہے؟ اس کے لیے جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ہے بایولوجیکل اینکر، آپ کے جسم کا کچھ حصہ، بال یا ناخن۔ اینتھروپولوجی میں اس اصول کا ایک باقاعدہ نام ہے، اسے لا آف کنٹیجن کہا جاتا ہے۔ یہ وہ قدیم عقیدہ ہے جو دنیا کی تقریباً ہر تہذیب میں بغیر کسی استثناء کے پایا جاتا ہے کہ وہ اشیاء جو کبھی فزیکل طور پر ایک دوسرے سے جڑی رہی ہوں، آپ کے جسم کا حصہ رہی ہوں، وہ الگ ہونے کے بعد بھی ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتی ہیں، کنیکٹڈ رہتی ہیں۔ کسی شخص کی کوئی بایولوجیکل چیز لے لیں، اس کے بال، اس کا خون، اس کے تراشے ہوئے ناخن، اور آپ کا اس شخص کے ساتھ کتنا ہی فاصلہ کیوں نہ ہو، ایک مستقل رابطہ قائم ہو سکتا ہے۔ کیسے؟ جدید میڈیکل سائنس بھی اس بایولوجیکل کریش کو مانتی ہے۔
ہارورڈ یونیورسٹی کے مشہور فزیولوجسٹ ڈاکٹر والٹر کینن نے ایک تہلکہ خیز ریسرچ پیپر شائع کیا تھا جسے ووڈو ڈیتھ یا سائیکو فزیولوجیکل ڈیتھ کہا جاتا ہے۔ ڈاکٹر کینن نے اتھینٹک میڈیکل کیسز جمع کیے جہاں ایک انسان پر کالا علم کیا گیا اور اس کے جسمانی نظام مکمل طور پر کریش کر دیا گیا۔ کوئی زہر نہیں، کوئی بیماری نہیں، پھر بھی بلڈ پریشر یا کوئی بھی بیماری اچانک وہ گر جاتا ہے اور موت واقع ہو جاتی ہے۔ ہارورڈ کے اس محقق نے ثابت کیا کہ جب انسان کا سسٹم ایک خطرناک تاریک سگنل کو وصول کرتا ہے تو وہ جسم کو خودکار طریقے سے شٹ ڈاؤن کرنے کی کمانڈ دے دیتا ہے۔ یہ محض کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ پوری نوع انسانی کا ایک حقیقی چیز کو محسوس کرنے کا تجربہ ہے۔ اور پھر 20ویں صدی میں جدید فزکس نے ایک ایسی چیز دریافت کی جس نے خود آئنسٹائن کو اتنا پریشان کیا کہ اس نے اسے غلط ثابت کرنے کے لیے سالوں لگا دیے مگر نہ کر سکا۔ اس نے اسے ایک فاصلے پر ڈراؤنا ایکشن کہا، اسپوکی ایکشن ایٹ اے ڈسٹینس۔ یہ محض اتفاق نہیں تھا۔ 20ویں صدی میں جدید فزکس نے فاصلے سے ہونے والے اس عمل کو لیبارٹری میں ثابت کیا۔ اسے کوانٹم انٹینگلمنٹ کہا جاتا ہے۔ جب دو سب ایٹامک پارٹیکل آپس میں انٹینگل ہو جاتے ہیں تو ایک ذرے کو بدلنے سے دوسرے ذرے کی حالت فوراً بدل جاتی ہے۔ 2022 میں اس پر فزکس کا نوبل انعام دیا گیا ہے اور 2017 میں سائنسدانوں نے میسیس نامی سیٹلائٹ کا استعمال کرتے ہوئے خلا اور زمین کے درمیان پارٹیکلز کو انٹینگل کیا جن کے درمیان 1200 کلومیٹر کا فاصلہ تھا۔ زمین پر ایک پارٹیکل کی حالت بدلی گئی اور 1200 کلومیٹر دور خلا میں موجود دوسرے پارٹیکل نے عین اسی لمحے اپنے رد عمل کیا اور وہی کام کیا۔ فرض کریں کہ آپ کے پاس دو خاص لڈو کے ڈائس ہیں، آپ انہیں انٹینگل کر دیتے ہیں، پھر آپ ایک دانہ لندن بھیج دیتے ہیں اور دوسرا آپ کے پاس رہتا ہے۔ جس لمحے آپ اپنا دانہ پھینکتے ہیں اور اس پر چار آتا ہے تو لندن والے دانے پر بھی عین اسی لمحے چار آ جائے گا۔ اسے کہتے ہیں کوانٹم انٹینگلمنٹ۔ ان کے درمیان کوئی سگنل، کوئی سفر نہیں۔ وہ کنیکشن ہمارے فہم کے مطابق فزیکل نہیں ہے، یہ خود حقیقت کے تانے بانے کے اندر بنا ہوا ہے۔ اب اس تصور کو بایولوجیکل سطح تک بڑھائیں۔ وہ اشیاء جو کبھی آپس میں جڑی ہوئی تھی جیسے کہ بالوں کا ایک گچھا اور وہ جسم جہاں سے اسے کاٹا گیا تھا، وہ حقیقت کے گہرے فیلڈ کے اندر اب بھی آپس میں انٹینگل رہتی ہیں۔ بال الگ ہونے کے بعد بھی اب تک جانتے ہیں کہ وہ کس جسم کا حصہ ہے، اس سے جڑے رہتے ہیں۔ لیکن آپ سوچ رہے ہوں گے کیا لیبارٹری کا کوئی ایسا عملی تجربہ موجود ہے جہاں بایولوجیکل انفارمیشن نے وائرلیس سفر کیا ہو اور کسی زندہ جسم پر اثر انداز ہوئی ہو؟ کیونکہ جادو کے ذریعے کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے اسے بایولوجیکل وائرلیس منتقلی کی ضرورت ہے۔ اس کی سب سے بڑی اور حیران کن مثال رشین سائنٹسٹ، رشین بایو فزسسٹ ڈاکٹر پیٹر گاریو کی طرف سے ملتی ہے۔ انہوں نے ایک جاندار سے دوسرے جاندار تک بایولوجیکل ہدایات، انسٹرکشنز کو وائرلیس منتقل کرنے کے لیے لیزر بیم کا استعمال کیا۔ اپنے پہلے تجربے میں گیریاف نے ایک صحت مند پینکریاس لبلبا سے لیزر بیم گزاری۔ اس لیزر نے صحت مند آرگن کے جینیٹک بلو پرنٹ کو بخوبی پڑھ لیا، اپنے پاس سیو کر لیا۔ پھر انہوں نے اس لیزر بیم کا رخ ان چوہوں کی طرف کیا جن کے پینکریاز ایک طاقتور زہر سے مکمل طور پر تباہ ہو چکے تھے۔ گیریاف نے رپورٹ کیا کہ 12 دنوں کے اندر چوہوں نے اپنے پینکریاز مکمل طور پر دوبارہ ریجنریٹ کر دیے۔ وہ ٹھیک ہو گئے، وائرلیسلی، کسی دوا سے نہیں بلکہ روشنی کے ایک شعاع سے جس میں بایولوجیکل انسٹرکشنز موجود تھے، سگنلز موجود تھے۔ ایک 3D پرنٹر کے بارے میں سوچیں، آپ اس میں USB ڈرائیو لگاتے ہیں اور وہ چیز پرنٹ کر دیتا ہے۔ گیریاف نے یہی کام وائرلیس کیا۔ انہوں نے اس بلو پرنٹ کو ایک قسم کی بایولوجیکل وائی فائی یعنی لیزر بیم کے ذریعے نشر کیا اور ٹارگٹ جاندار کے خلیوں میں وہ ہدایات وصول کی اور اسی کے مطابق خود کو دوبارہ تعمیر کیا۔ جسم کی مشینری نے پرنٹر کا کام کیا اور لیزر وائرلیس سگنل تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی آپ کو منفی معلومات کے ساتھ وائرلیس اندیکھے سگنل بھیجتا ہے تو یہ آپ کے جسم کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور یہی جادو ہے۔ لیکن اب ایک اور سوال ہے، ذرا سوچئے، وہ وائرلیس سگنل، وہ تاریک وار، وہ آخر یہ کیسے جانتا ہے کہ اسے ہزاروں میل کا سفر طے کر کے اربوں انسانوں کی آبادی میں صرف اور صرف اسی ایک مخصوص شخص کو نشانہ بنانا ہے جس پر آپ جادو کر رہے ہیں، کسی اور کو نہیں؟ وہ سگنل راستے میں کیوں نہیں بھٹکتا؟ یہی وہ خوفناک وجہ ہے کہ کسی عامل یا جادوگر کو آپ پر کالا علم کرنے کے لیے آپ کے بالوں کے، ناخنوں کے یا خون کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں خود DNA کی ساخت انتہائی سنسنی خیز ہو جاتی ہے۔
ذرا سوچیے، اگر کوئی ہیکر آپ کا کمپیوٹر ہیک کرنا چاہے تو اسے آپ کا آئی پی ایڈریس پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ دنیا میں تو ملینز آف کمپیوٹرز ہیں۔ بالکل اسی طرح جب کائنات کے اس حصے سے کوئی آپ پر حملہ آور ہونا چاہے جسے آپ دیکھ نہیں سکتے تو اسے آپ کا بایولوجیکل آئی پی ایڈریس چاہیے، یعنی آپ کا بال یا آپ کا ناخن، آپ کا ڈی این اے آپ کا آئی پی ایڈریس ہے۔ انہیں آپ کے بالوں یا آپ کے جسم کے حصے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس میں آپ کا آئی پی ایڈریس ہے جسے وہ منفی توانائی یا وائرلیس ڈیٹا سگنل بھیجنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ آئیے سمجھتے ہیں کہ یہ کیسے کام کرتا ہے۔ سب سے پہلی بات اپنے ڈی این اے کو سمجھنے کے لیے، زندہ خلیے یعنی سیلز روشنی خارج کرتے ہیں۔ یہ کوئی قیاس نہیں ہے۔ 2009 میں جاپان کی یونیورسٹی کے ریسرچر نے انتہائی حساس کیمروں کا استعمال کرتے ہوئے ثابت کیا کہ انسانی جسم لفظی طور پر چمکتا ہے۔ ہمارے خلیے مسلسل روشنی یعنی بایو فوٹونز خارج کرتے ہیں، اور شام 4 بجے چہرہ سب سے زیادہ روشنی خارج کرتا ہے۔ یہ وہ روشنی ہے جو استعمال ہوتی ہے۔ دوسری بات، ڈی این اے کی شکل ڈبل ہیلکس ہے، یعنی 2 تاریں جو ایک کوائل کی شکل میں لپٹی ہوئی ہیں۔ فزکس میں کسی بھی کنڈکٹیو میٹیریل کی کوائل اصل میں ایک اینٹینا ہوتی ہے، یعنی ڈی این اے ایک اینٹینا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اینٹینا کا مقصد سگنل وصول کرنا یا بھیجنا ہوتا ہے۔ تیسری اور سب سے حیران کن بات، آپ کے جسم کا ہر ایک خلیہ آپ کا مکمل ڈی این اے سیکوینس رکھتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے اندر کتنا بڑا اینٹینا چھپا ہوا ہے؟ اگر آپ اپنے جسم کے تمام خلیوں سے ڈی این اے نکال کر اسے ایک سیدھی لکیر میں بھیجیں تو یہ زمین سے سورج تک جائے گا اور واپس آئے گا، اور ایسا ایک بار نہیں بلکہ تقریباً 60 مرتبہ سے زیادہ ہوگا۔ اتنے بڑے اور حساس اینٹینے کی وائرنگ آپ کے جسم کے اندر موجود ہے۔ آئیے اسے بہت آسان مثال سے سمجھتے ہیں۔ آپ کے ڈی این اے میں آپ کی فریکوینسی ہوتی ہے، آئی پی ایڈریس ہوتا ہے، جسے جادوگر آپ کے اصل جسم سے جوڑنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، بالکل ریڈیو کی طرح۔ ہر ریڈیو اسٹیشن ایک منفرد فریکوینسی پر نشر ہوتا ہے۔ اگر آپ 98.7 ٹیون ان کرتے ہیں تو آپ کو صرف وہی اسٹیشن ملتا ہے۔ جس طرح ہر ریڈیو چینل کی ایک اپنی مخصوص فریکوینسی ہوتی ہے، اور جیسے ہی آپ اپنے ریسیور کو اس فریکوینسی پر ٹیون ان کرتے ہیں تو آپ کا رابطہ سیدھا اس چینل کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ بالکل یہی معاملہ ہم انسانوں کا بھی ہے۔ اس کا سیدھا سا لیکن انتہائی خوفناک مطلب یہ ہے کہ دنیا میں چلتے پھرتے ہر انسان کی اپنی ایک مخصوص بایولوجیکل حیاتیاتی فریکوینسی ہے۔ اگر آپ کے پاس کسی کا ایک ڈی این اے یعنی اس کا حیاتیاتی آئی پی ایڈریس موجود ہے تو آپ دراصل اس کی فریکوینسی جان سکتے ہیں، اس پر ٹیون ان کر سکتے ہیں۔ اب آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے اس کے جسم کے ساتھ وائرلیسلی کنیکٹ ہو سکتے ہیں، اور ایک بار جب آپ اس کی فریکوینسی پر ٹیون ان ہو گئے تو پھر الیکٹرو میگنیٹک انرجی یعنی جنات کی مدد سے آپ سیدھا اس کے بایولوجیکل سسٹم میں انتہائی نقصان دہ اور تباہ کن سگنلز فائر کر سکتے ہیں۔ اس فریم ورک میں آپ کا ڈی این اے سیکوینس آپ کی منفرد بایولوجیکل فریکوینسی ہے، آپ کا آئی پی ایڈریس ہے۔ آپ کے جسم کا ہر خلیہ بشمول اس ٹوٹے ہوئے بال کے خلیے ایک ایسا اینٹینا ہے جو آپ کی اس فریکوینسی پر براڈ کاسٹ کر رہا ہے۔ کسی عامل جادوگر کے ہاتھ میں موجود بال ایک ایسے ریموٹ اینٹینے کی طرح ہے جو ابھی تک آپ کے براڈ کاسٹ اسٹیشن پر مکمل طور پر ٹیون ہے۔ وہ اب بھی آپ کی فریکوینسی پر لاک ہے۔